बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़िया और तबसरों के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार सदा खान न्याई साहब। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 7 जून को इलेक्शन डेट है, लेकिन उससे पहले जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने जो बात कही है वो ये कहते हैं कि 234 के तहत तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के लिए यकसा अहमियत रखती हैं और ज़ब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने देखा कि वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम वहाँ पे थे, उन्होंने तकारीर भी की, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं और तकारीर कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आखिर क्या इख्तलाफात हैं कि जगह जगह जिस जगह भी मौका मिलता है पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो तनकीद इख्तियार करते हुए नज़र आती है। जैसा कि आज बिलावल भुट्टो ने यह बात गिलगित में कही कि जी फार्म 45 का ख्याल आप करें, 47 का ख्याल हम करेंगे। इसी पे हम डिटेल में अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात है, क्या 28वीं तरमीम जो कि आमदा 28वीं तरमीम है वो कोई वजह है या इसके अलावा कोई और तनाज़ा है जो कि इन दोनों जमातों को एक पेज पे होने से या आने से रोक रहा है। हालांकि ये दोनों जमातें जो हैं वो इत्तेहादी जमातें हैं। इसी के साथ साथ KPK के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ में शदीद इख्तलाफात बताए जा रहे हैं। एक तरफ जो है अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है और दूसरी तरफ सोहेल आफरीदी साहब का ग्रुप है, लेकिन बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कहती है कि इस तरह के कोई इख्तलाफात नहीं है और असास मारूमी सिर्फ KPK के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी है। इन्हीं दोनों मौज़ूआत पर तफसीलन हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्टार्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, बिलखुसूस CTF का जो किरदार रहा है, कलीदी किरदार, अमन की तरफ एक कोशिश रही है ईरान और अमेरिका को करीब लाने में, उनके किरदार पे थोड़ी सी बात करेंगे और नई डेवलपमेंट्स को भी मुख्तलिफ ज़ावियों से जांचने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार सदा खान न्याई साहब। प्रोग्राम में वेलकम। नाज़रीन, हमें जूम पे ज्वाइन किया है AVM रिटायर्ड इजाज़ महमूद साहब ने। इजाज़ साहब, प्रोग्राम में वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब इजाज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम न्याई साहब, बहुत शुक्रिया। इजाज़ साहब, सबसे पहले तो स्टार्ट करते वक्त ये मैं अर्ज़ करूँगा कि जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम नसीर हाफ़िज़ कुरान तहज्जुद गुज़ार को माशाल्लाह हम क्रेडिट दे रहे हैं और उनको सारी दुनिया बहुत बड़ा क्रेडिट दे रही है। और आपको ये पता होगा क्योंकि जो ये आज एक ख़बर चल रही है कि वो शहबाज शरीफ साहब 4 को उधर होंगे और वो फील्ड मार्शल का वहाँ नाम लेके बात को करेंगे, तो आपको कैसे ये मामलात लगते हैं? क्योंकि कोई आसूदगी या कोई, क्योंकि ट्रंप तो ऐसी बातें करते हैं कि वो पता नहीं सुबह और होती है, दोपहर को और होती है, शाम को और होती है। तो क्योंकि फील्ड मार्शल ने ये जो की हुई है सारी जंग सुलह का वो रुकवाई हुई है, तो ये इनको क्रेडिट जाता है और इनको तो खैर हम हमेशा अल्लाह ताला मकसूद है इनकी ज़िंदगी लंबी करे और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हाफिज़ कुरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ज़िंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। तो आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याय साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि फील्ड मार्शल साहब को जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का गुज़श्ता साल जंग के बाद से एक इंटरनेशनल तशख़्ख़ुस बनाने में और एक इमेज बिल्डिंग में जो उन्होंने रोल अदा किया, और उसके बाद हालिया ईरान अमेरिका इजराइल जंग में जिस बहादुरी से और जिस तरह लीडिंग फ्रॉम फ्रंट की मिसाल कायम करते हुए उन्होंने डिप्लोमेटिक मूव्स की, हालत जंग में वो तेहरान गए और वहाँ रुके और बड़े रिस्की मिशन पे गए,
تو یہ ساری چیزیں ان کے قد کاٹ کو ماشاءاللہ مزید بلند کرتی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ وہ صبح و شام ان کے بیانات میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے, لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں گزشتہ سال مئی جون کے بعد سے انہوں نے جب بھی لب کشائی کی ہمیشہ ان کی تعریف کی اور ان کو اور ان کی خدمات کو اکنالج کیا خطے کے امن کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے. تو یہ یقیناً اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور یہ ان کی ایک انفرادی اچیومنٹ یا اکامپلشمنٹ نہیں ہے. ان کے حوالے سے یہ پاکستان کے لیے بھی یہ قابل فخر بات ہے اور ہم نے دیکھا اور دنیا دیکھ رہی ہے اور اکنالج کر رہی ہے کہ ان کو کس طرح پذیرائی ملتی ہے, کس طرح ایران نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے بھارت کے اس بیانیے کو بالکل جو ہے چکنا چور کر دیا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی گلوبل آئسولیشن کا شکار ہے. آج بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے اپنا کھویا ہوا جو ایک تشخص تھا اس کو ریسٹور کرنے کے لیے وہ کس در پہ جائے, کیونکہ اس کے دیرینہ ساتھی اور الائز جو ہیں وہ بھی موجودہ حالات میں وہ برِ صغیر کی ساری جو پولیٹکس ہیں یا جیو پولیٹکس ہیں اس کو پاکستان کے پرزم سے دیکھنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور آپ کا ماشاءاللہ ایک بڑا طویل تجربہ ہے اور آپ کی گہری نظر ہوتی ہے. آپ اس چیز کو انڈورس کریں گے کہ اس سے پیشتر ہم نے پاکستان کو کبھی اتنے بڑے ڈپلومیٹک پیڈسٹل پہ یا اتنے نہیں بالکل نہیں دیکھا نہیں دیکھا بالکل پوری لائف میں بڑا تجربہ ہے. اس طرح جس لیول پہ ہمارا نام جا چکا ہے نا اتنا کبھی موقع پہلے نہیں ملا. ہاں لیکن اللہ کرے کہ آگے ہی کامیابی ملے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیائی صاحب ضرورت ہے کہ وہ جیسے آپ ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے اپنے جو ہمارے انٹرنل مسائل ہیں اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. وہ یاد ہیں جو میں انٹرنل مسائل بتاتا ہوں آپ کو؟ جی بالکل جی, وہ میں تو ہمیشہ وہ اور بارہا دوسرے جگہوں پہ کوٹ بھی کرتا ہوں کیونکہ دیکھیے ملٹری ہسٹری کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے قطع نظر کہ ہم ایک دنیا کی بہت بڑی فوج اور بڑی فاتح فوج کے مالک ہیں ایز اے ساورن اسٹیٹ, ہم ایک بڑی ایٹمی اور میزائل قوت ہیں, لیکن نہیں تو آپ ماشاءاللہ سینئر آدمی ہے نا, اس میں بھی سید عاصم منیر صاحب کو ریکویسٹ کر دیں نا کہ وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ لیں انٹرنل معاملات میں. نہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ اکنامک ریوائول کے لیے تو وہ بہت کاوشیں کر رہے ہیں, کچھ چیزوں کے نتائج بھی آنا شروع ہوئے, لیکن جتنے بڑے مسائل تھے ظاہر ہے اس میں کچھ وقت لگتا ہے اور پھر گلوبل اور ریجنل جو حالات ابھی بجٹ ہے تو بجٹ کا موقع ہے تو ایک دو دنوں میں جو معاملات ہیں کہہ تو رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے معاملات بہتر ہوں گے جب وہ ہوں گے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ کاروبار لوگوں کو کام نہ ملے, کرپشن ہو, مقصود کام کرانا آسان نہ ہو, مقصود ایک کو کاروبار زندگی نہ ہو, لوگ بے روزگار ہوں, روزگار نہ ہو, ایکسپورٹ بند ہو جائے, انڈسٹری بند ہو جائے, ریئل اسٹیٹ بند ہو جائے, کنسٹرکشن بند ہو جائے, ہر قسم کا کاروبار بند ہے. ابھی تک اس کو چلتا نظر نہیں آ رہا انٹرنل. جی بالکل, اور ان میں سے کچھ انڈسٹری جس کا آپ نے ذکر کیا وہ پھر کئی درجنوں انڈسٹری سیکٹرز کو وہ سپورٹ کرتی ہے, جیسے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن یہ ہینڈز ان گلو ہیں اور یہ بے شمار جو ہے نا کروڑوں لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں جی کہ بجٹ میں اکنامک ایکٹیویٹی کی ریوائول کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں اور صحیح معنوں میں عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے.
تاکہ وہ دیکھو لوگوں کو بھی نا محسوس ہو. پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم تو یہ آتا ہے AVM صاحب، ہم تو روزانہ سنتے ہیں چیزیں تو خراب، وہ ابھی پتہ نہیں کتنے ایکڑ اور کتنے پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں پلاٹ، ایک تو بیریا ٹاؤن کو سندھ گورنمنٹ نے اپنے نام کر دیا، دوسرا وہ جو دوسرے MQM والے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے پلاٹ ہیں جو کہ سرکاری پلاٹ ہیں اور ان پہ پلازے بنا دیے اور لوگوں نے اپنے نام کر دیے، اور یہ اس قسم کے حالات ہی بڑے خطرناک ہیں. جی یہ بات بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. کچھ جگہ تو میرا کراچی جانا ہوتا ہے جی، کچھ مطلب ایک پرانا ہاسپٹل ہوتا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں نام لیے بغیر، وہ ایک امینٹی پلاٹ پہ تھا، اور اب وہاں پہ ایک بہت شاندار ملٹی سٹوری اسکائی اسکریپر پلازا بن گیا ہے. نہیں نام لینا، نام کیوں نہیں نام لینا چاہیے بھیا، نام کراچی میں بہت زیادہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ ان حالات کو ٹھیک کریں، کیونکہ ابھی جتنے تک ہم اور آپ لوگ وہ پوائنٹ آؤٹ چیزیں نہیں کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے سید عاصم منیر صاحب کو کہ وہ جس طرح ٹھیک ہے صدارت نہ لیں لیکن بھائی انٹرسٹ تو لیں نا. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ صدر ہو جائیں جی، وہ تو انٹرسٹ تو لیں نا، کہ وہ انٹرسٹ نہیں لیں گے تو کام نہیں ہوں گے. بہت کرپشن ہے، بہت کرپشن ہے. جی دیکھیں کراچی کو تو جی 4-5 جو سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے مل کے بانٹا ہوا جی، اور وہاں پر جو جہاں سے پورے پاکستان کی کوئی 80-85% اکانومی جو ہے وہ مینج ہوتی ہے، اس شہر کو لوگوں نے بندر بانٹ کی ہوئی ہے، اور اپنے اپنے علاقوں میں وہ نہیں ہسپتال والی کیا کون سی جگہ پہ وہ بتا رہے ہیں وہ پلازا جو بنا ہے؟ یہ جی ایک مڈ ایسٹ ہاسپٹل ہوتا تھا. ہاں مڈ ایسٹ، مجھے پتہ ہے جی بالکل. وہ بس اس کا مجھے پتہ ہے، پہلے میں اس پہ بات کر چکا ہوں. جی چلو اچھا ہائی لائٹ ہو گئی. یہ چیزیں یقیناً ارباب اختیار کے نالج میں ہیں. نہیں انٹرنل معاملات بہت سخت ضرورت ہے انٹرنل معاملات کی، تاکہ انٹرنل معاملات میں ہم انٹرسٹ لیں، تاکہ ہمارے اور بھی ہیں جو ایشوز ہیں بڑے بڑے، کشمیر کا ایشو ہے اور ہے، اس طرف ہم چل پڑیں گے اگر انٹرنل معاملات لوگوں کو تھوڑی سی خوش اسلوبی آ جائے. ایکسٹرنل معاملات تو نمبر 1 پہ جا رہے ہیں، وہ تو سید عاصم منیر نے. لیکن یہ آپس میں ان کا چوری تعاون کا ساتھ ہوتا ہے جی. اگر ہماری انٹرنل پولیٹیکل اور اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو پھر ہم بہت عرصے تک اپنا ایکسٹرنل جو ہے نا اس معاملات کو سسٹین نہیں کر سکتے. اچھا جاز صاحب، یہ صداق خان نئی صاحب نے ایک نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے شروع میں، کہ اطلاعات یہ ہیں کہ 4 تاریخ کو ایک تقریب ہو رہی ہے امریکی سفارت خانے میں، اور اس میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کا کی نوٹ ایڈریس بھی ہے، اور اس پہ وہ پاکستان کی پالیسی کا امکان ہے کہ بیان کریں گے کہ پاکستان نے کس طرح سے ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس سے رکوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور اب بھی کوشش کریں، اور بالخصوص CDF سید عاصم منیر کو وہ کریڈٹ دیں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس کا ظاہر ہے مجھے کوئی کنفرم علم تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی تقریب ہوتی ہے تو اس میں کسی بھی قسم کا ریویو یا اپریزل جو ہے وہ نامکمل رہے گی اگر ہم اس میں فیلڈ مارشل صاحب کا ذکر نہ کریں. تو وہ یقیناً اگر پرائم منسٹر وہاں پہ کی نوٹ ایڈریس دے رہے ہیں تو وہ اس میں پاکستان کی ریاست، وہ تو یقین ہے کہ وہ تو لازمی ذکر ہوگا. اور دوسرا ذکر جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کا، اور پھر فارن آفس جہاں سے اس کے اوپر ساری ایکسپرٹ جو ہے بریفنگز بنتی ہیں، اور وہ جو اسٹیئر کرتے ہیں بدلتے ہوئے حالات میں، ان کی ایڈوائز اور ان کی پروفیشنل جو کمپیٹنس ہے اس کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ ہی ان کے مین پوائنٹ ہوں گے، اور یہ شاید اپنی نوعیت کی ایک پہلی تقریب ہوگی. میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی تقریب جو ہے وہ کسی سفارت خانے میں پاکستان اسپیسیفک کوئی
اس طرح کی تقریب ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا صداق خان یہ سب یہ 2-3 روز پہلے کی بات ہے کہ چیزیں چل رہی تھی کہ محسن نقوی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, سہیل آفریدی ان سے ملے, لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ کہ وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں لاہور میں. کون؟ محسن نقوی صاحب. نواز شریف سے کہ شہباز شریف صاحب سے. اور اس میں بظاہر جو خبر ہے وہ یہ کہ چونکہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں سیکیورٹی بڑی اچھی پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی خبر مجھے لگتا نہیں ہے اندر کیا. نہیں تو وہ سنا ہے نواز شریف وہاں جا رہے ہیں الیکشن میں. اچھا. ہاں ہاں تو آج جا رہے ہیں. آج نواز شریف چونکہ حکومتی جو وزراء ہیں ان پہ 234 کے تحت صدر, وزیر اعظم اور وزراء پہ پابندی عائد ہے کہ وہاں جا کے تقاریر نہیں کر سکتے, لیکن امیر مقام صاحب تو ادھر ہی ہیں کافی ٹائم سے, وزیر امور کشمیر. لیکن یہ ملاقاتیں کیا کوئی چیز تبدیل ہو رہی ہے؟ نواز شریف صاحب ہی سنے جا رہے ہیں. اچھا جو الیکشنز میں کیا, اور شہباز شریف صاحب سے ڈسکس ہوگا. محسن نقوی مین آدمی ہے, خاص آدمی ہے, محنتی آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو 28ویں ترمیم کی باتیں ختم ہو گئی ہیں اب, لیکن ایک اور ملاقات 28ویں ترمیم ہونی ہے, ہوگی. وہ تو ابھی اے وی ایم صاحب نے جو باتیں کر دی ہیں 88ویں ترمیم کو کنفرم کرنے والی باتیں کر دی ہیں نا اے وی ایم صاحب. جی نہیں وہ بالکل جی 28ویں ترمیم تو میرا خیال ہے وہ آپ نے اس کو کنفرم کر دیا نا, کیونکہ کراچی والوں کو تکلیف ہے نا کہ 28ویں ترمیم نہ ہو, تو وہ آپ نے وہ بھی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی کو وفاقی علاقہ قرار دینا چاہیے. جتنے نکات آپ نے نشاندہی کی ہے یہ تو سارے کے سارے کمزوریاں نظر آتی ہیں نا سندھ کی, اور ویسے بھی NFC ایوارڈ کے تحت جو ہے حالات بہتر ہونے چاہیے. والوں نے ایک پتہ نہیں 150 پلاٹ ہے سرکاری. اچھا اس پہ وہ ملک ریاض والی ساری زمین جو ہے, اور پتہ نہیں کیا سے کیا وہ چیزیں نکلنے لگ گئی ہیں, تو 28ویں ترمیم پہ وہ آبجیکشن تو رہ جائے گا نا. اچھا تو اسی لیے اتنی بڑی ناراضگی ہو رہی ہے, پریشانیاں بنی ہوئی ہیں. نہیں جو حقیقت وہاں ہے وہ سامنے آ رہی ہے. نہیں دیکھیں نا نیائی صاحب, آج ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی بات کر دی بلاول نے جا کے گلگت میں. انہوں نے کہا ہے کہ جی گلگت والوں 45 فارم کی حفاظت آپ کرو, 47 کی حفاظت میں خود کروں گا. مطلب یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ویسی 47 سے بنی, حالانکہ اتحادی ہیں وہ ان کے. دیکھو جی بات یہ ہے 28ویں ترمیم ہونی ہے, اور جتنے تک وفاق کے معاملات کنٹرول میں نہیں آتے اتنے تک معاملات حل نہیں ہوں گی, اتنے تک چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہوں گی. صوبائی چیزیں پنجاب کے تو پھر بھی تھوڑے بہت حالات بہتر ہیں, جو سندھ کے پی کے اور بلوچستان کے ہیں وہ حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ جو ہے یہ معاملات دیکھنے پڑیں گے. بلاول صاحب کی تقریریں ہم نے بھی دیکھی اور وہ بھی کر رہے ہیں تقریریں, تو ان تقریروں سے بھی یہ لگتا ہے کہ ان کو پریشانی کسی جگہ پہ ہے. 28ویں ترمیم 18ویں ترمیم رہے, 28ویں نہ آئے, 8 رہے, 1-2 تبدیل نہ ہو. اچھا ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں سابق گورنر KP کے غلام علی صاحب, جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے. غلام علی صاحب ویلکم ٹو دا شو. جناب غلام علی صاحب آپ میرے بڑے پرانے دوست ہیں, اور یاد ہے ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, آپ ہمارے استاد ہیں. ماشاءاللہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں. میں نے تو آپ کا گورنر تھے تو آپ کے انٹرویو کیے تھے, آپ کے پاس بھی گورنر ہے اس میں بھی انٹرویو کیا تھا. ہماری بڑی دوستی ہے. تو کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ اللہ کا احسان, شکر الحمدللہ. تو آپ سیاسی ہیں کہ سیاست ختم کر دی ہے؟ نہیں کیوں نہیں سیاسی نہیں تو وہ اتنے کراچی KPK کے اتنے مسائل ہیں, اتنی پریشانی ہے کہ KPK کا ہر بندہ پنجاب میں آیا پھر رہا ہے, اور اتنے حالات خراب ہیں, اور کوئی وہاں کاروبار نہیں ہے. جو کاروباری لوگ تھے سارے بھاگ کے ادھر آ گئے ہیں. تو ان حالات میں کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیائی صاحب چونکہ آپ ایک بڑے دور اندیش اور ایک سب چیزوں پہ آپ کی بہت باریک بینی سے نظر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح میرے دونوں بھائیوں کے میں نے سنا, پاکستان کے اور خاص کر خیبر پختونخوا و بلوچستان کے جو سیاسی, معاشی اور جو دہشت گردی کی صورتحال ہے یہ انتہائی ناگفتگو ہے.
اور پھر ہمارے صوبے میں بالکل یکسر تینوں صوبوں سے مختلف ہیں. یہاں جن کی حکومت ہے ان کی پریارٹی جو ہے وہ عوام کی خدمت، عوام کے مشکلات کا خاتمہ نہیں. ان کا ایجنڈا جو ہے اپنے لیڈر کے لیے کہ ہم اس کو رہائی کیسے دلائیں. نہیں وہ بھی میرا خیال ہے آپ کو غلطی ہے. ان کا صرف ایجنڈا ہے کہ پیسے کیسے کمائیں. میں آتا ہوں جی. دیکھو انہوں نے پہلا ایجنڈا یہ ہے، اس کے بعد عمران کو سوچتے ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن 40-42 سال ہمارا اسی سیاست میں ہو گیا. بہت نیچے سے ہم الیکشن کرتے کرتے اوپر تک آئے. ہمیشہ احتجاج یا پالیسی ساز جو بھی کام ہے وہ تنظیم کرتی ہے. یہ پہلی بار ہے کہ یہ سب کچھ حکومت کر رہا ہے. حکومت کے خلاف، حکومت ریاست کے خلاف، حکومت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو یہ کس طرح ہوگا؟ اور یہ کرپشن اس طرح بڑھ رہی ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں. میں ایک ساری فار انٹرپشن میں ایک عرض کر رہا تھا کسی سے. میں نے کہا جی بات یہ ہے، آپ کے بارے میں میں نے ان کو بتایا کہ وہ جب گورنر تھے میں ان کے ہاں گیا، مبارک دی، پروگرام کیا ان کا. تو وہ JUI اور جماعت اسلامی کا بڑا آپس میں سیاسی اختلافات تھے. تو وہ ہمارے ساتھ گورنر صاحب گئے اور وہاں ہم نے ان کے مدرسے میں لوگوں کو ڈونیشن جو بھی کر سکتے تھے بھلائی کی. تو یہ جو ہے یہ آپ کی سوچ بڑی اچھی رہی ہے گورنر. ابھی تو حالات بہت خراب ہیں، بہت ہی خراب ہیں KPK کے. تو دیکھیں یہ تو ریاستی اداروں کی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ 4 کروڑ کا صوبہ جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے اور اس طرف کوئی توجہ نہیں. اور جب آئینی حقوق بھی ان کو نہ ملے، روزگار کے مواقع بھی ان کو نہ ملے، امن بھی نہ ملے، دہشت گردی اتنی ہے. آپ دیکھ لیں کہ روزانہ ہمارے نوجوان پولیس والے، ہمارے فوجی بھائی، ہمارے دیگر جو عوام ہیں وہ دن بہ دن شہید ہو رہے ہیں. کوئی 5 بجے کے بعد 50% سے زیادہ علاقہ میں نکل نہیں سکتے ہیں. آپ بنو میں، لکی مروت میں، ڈی خان میں، وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، ان علاقوں میں پھر نہیں سکتے. تو اس لیے یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. تو آپ فیور میں ہے نا 28ویں ترمیم کے؟ نہیں، ہم تو 27ویں ترمیم کے بھی خلاف تھے اور 26ویں ترمیم جو ہوا ہے. 28ویں کی تو فیور میں ہو نا؟ ساتھ تھے نا اس وقت. جی اچھا. ابھی 28ویں آئی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس طرح پے در پہ ترمیمات جو ہے یہ آئین کا پھر کیسے ہوگا؟ پھر مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ فیڈریشن مضبوط نہیں ہوگی. فیڈریشن مضبوط نہیں ہوگی تو پھر KPK میں کے تو مسائل نہیں حل ہونے، نہ بلوچستان کے ہونے ہیں نہ سندھ کے ہونے ہیں. لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے نا اس کے لیے سب کو برابر ہونا چاہیے. وہ تو یہ سوچ ہے نا، یہ تو ہونا تو نہیں ہے نا، پریکٹیکلی تو نہیں ہونا. وہ تو یہ سوچ ہے نا. جو مشکلات ان صوبوں میں ہیں، ہم دیکھیں ہمارے سے تجربہ کار آپ بہت زیادہ ہیں، آپ نا آنیسٹ آدمی بھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف سوچ ہے. 28ویں ترمیم کے بغیر ملک کا کوئی حل نہیں ہے کہ سینٹرلی کنٹرول ہو. اور اس میں جو ہمارے ہیں تہجد گزار حافظ قرآن سید فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی انٹروین کریں اور اس معاملے کو حل کریں، اتنے تک کچھ بھی نہیں ہونا. اتنے تک کرپشن بڑھتی جانی ہے، مہنگائی بڑھتی جانی ہے اور کوئی پروگرس نہیں ہونی. نہ انڈسٹری ہونی ہے، نہ ایکسپورٹ ہونا ہے، نہ ریئل اسٹیٹ ہونی ہے، نہ کنسٹرکشن ورک ہونا ہے. غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیے بات آپ کی ٹھیک ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور انتظامی صورتحال پر تمام سیاسی جماعتیں بشمول اسٹیبلشمنٹ بیٹھ جائیں اور آپس میں ایک وسیع مشاورت کریں. ملک کے لیے، ریاست کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، گڈ گورننس کے لیے اور
इंसाफ के लिए। और ये वैसा तो है कोई ना भी नहीं बात होगा। करने की है ना, ये तो करते हैं लेकिन ऐसा होना नहीं है, तो जितने तक वो अगर ऐसा नहीं होना है तो आप देखो फिर यही हालत रहेगी। हम तो देखो जमीयत उलमा इस्लाम जब इंडिया के साथ हमारे एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, सबसे पहले हमने ना सिर्फ खराज तहसीन पेश किया बल्कि हमने किया हम अपने नौजवानों को अपने फौज से आगे भेजने को तैयार हैं। ये जो अब पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए, सफारतकारी के ज़रिए बहुत बड़ी जंग दुनिया की ख़त्म की, और उसमें महंगाई का जो तूफान पूरी दुनिया में आ रहा था, उसमें हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने हुकूमत को भी, फील्ड मार्शल साहब को भी, और जिसने इसमें सफारतकारी की है, चाहे इस्लामी ममालिक को, क्योंकि दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान से बचाया। और अब भी हम दवागो हैं कि ईरान, अमेरिका, इजराइल का ये मुआहिदा हो जाए और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो अगर इस तरह जब इस तरह है, हाँ, और हम मानते हैं तो इस तरह अपने मुल्क के लिए भी हम माने और बैठ जाएं, और इस तरह ये मुश्किलात अगर कोई एक एजेंडा पेश करे, कौन सियासी जमात होगा जो उससे मुत्तफिक नहीं होगा। लेकिन ठीक है, आज सियासी जमात के अपने भी कुछ सोच होती है, उस सोच को भी उसमें अगर शामिल किया जाए और इत्तेफाक राय से कुछ हो जाए, ये तो इस तरह आजकल यानी एक हाइब्रिड निज़ाम है। अगर आप हुकूमत के साथ बैठ जाएं, अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएं, अगर आप मुस्लिम लीग के साथ बैठ जाएं, नजी महफिल में कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा तो बस जी आपकी तरफ आता हूं। गुलाम अली साहब, शॉर्ट सा क्वेश्चन है एजाज साहब का, फिर उसके बाद वो जाना चाहेंगे। एजाज साहब, ये जो बात हमारी हो रही है इससे लग ये रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये लग रहा है कि सूबे जब से उनके पास NFC अवार्ड आया, पैसा आया, वो कमज़ोर से कमज़ोर होते गए। अब फेडरेशन में ये बात बड़ी ज़ोर शोर से जारी है, जैसे सदाकत नईसर ने कहा कि जब तक फेडरेशन मजबूत नहीं होगी तो लोगों के हालात बेहतर नहीं हो सकते। इस पर आप अपना कोई कमेंट देना चाहें। देखिए, आइन की रूह के मुताबिक अगरचे सूबों को एक हद तक खुद मुख्तारी की इजाज़त है, लेकिन ये कोई कन्फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन को मजबूत होना है। फेडरेशन और जिस तरह के हमारे एक्सटर्नल मामलात हैं, वो एक मजबूत, वाइब्रेंट और जो है ना ओवर रीचिंग, जो कि पूरे मुल्क में अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सके, ऐसी फेडरेशन के बगैर सूबे भी नहीं चल सकते। सूबे टेम्परेरी तो उनको एक एक्सुबरेंस होती है, उनको एहसास होता है कि वो अपने मामलात में खुद मुख्तार हैं, लेकिन उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने आप को आजकल की दुनिया में, जो कि सिमट के जो है ना एक ग्लोबल विलेज बनी हुई है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अली बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका। इमरान साहब से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई सर, मुलाकात नहीं हुई सर, किसी की भी नहीं हुई। अच्छा, क्यों? और क्या वजह है? सर तो आप बताएंगे, आप एंकर पर्सन हैं, एक मीडिया हेड बैठे हुए हैं, आप पुराने मंजे हुए आप सहाफ़ी हैं, तो इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने की वजह मैं क्या बताऊं। मैं जो इतना जानता हूं कि इन सब की जो बैठे हुए हैं हुकूमत में, कायदे ऐवानों में, कायदे इक़्तिदार में, इन सब की लातें भी कांपती हैं उनके नाम से, और उनके नाम से रात की नींदें भी उड़ती हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब नाहक कैद हैं और उनकी सेहत का भी कोई पता नहीं, उनकी फैमिली का भी कोई मुलाकात नहीं, उनके वकीलों की भी कोई मुलाकात नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप की भी कोई मुलाकात नहीं, और उनके अपने केसेस जो उनका प्राइमरी राइट है कि उनको वकालतनामे साइन करके अपीलें फाइल करने दी जाए, अपीलों के लिए भी वकालतनामे साइन नहीं करने दिए जा रहे, तो कौन सा अदल, कौन सा इंसाफ, कौन सा कानून, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी। और अदरवाइज तो आपने कल देख ही लिया जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किया गया, जैसे जुनैद अकबर खान के साथ और बाकी MNAs के साथ तस्लील करके निकाला गया वहां से,
سو الیکشن جب سر پہ ہیں، 7 تاریخ کو الیکشنز ہیں، اور جیسے پولو مین کا نشان لے لیا گیا، تو یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کی عکاسی کرتی ہیں نا کہ جو عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہوتے تو ان کو عوام کے فیصلوں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی ساڑھے دیہڑے لاڑ دو دیہڑے 100 سنار کی تو ایک لوہار کی. کوئی نہ کوئی دن تو ہمارا بھی آئے گا، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. دیر ہے اس کے پاس، اندھیر تو نہیں ہے سردار صاحب. ہاں اندھیر تو نہیں ہوتا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بالکل یہ تحریک انصاف کا انٹرنل جو آپس میں جھگڑے ہیں نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہے نا. سردار صاحب کون سی پارٹی ہے جس میں جھگڑے نہیں ہیں؟ کیا بے نظیر بھٹو شہید کی گاڑی میں موجود تھے؟ صفدر عباسی صاحب، ناہید خان صاحب کہاں ہیں پچھلے 20 سالوں سے؟ 2008 سے لے کے آج تک کہیں نظر آئے آپ کو؟ امین فہیم، مخدوم امین فہیم صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ان کے بھی حالات اسی طرح ہوتے ہیں نا. دیکھیں نا آپ نے اپوزیشن لیڈر جو آپ کا بنا ہوا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں نون کے بھی شاید کا گان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے جو نواز شریف کو ریپلیس کیا. کدھر ہیں آج وہ جو انٹیریئر منسٹر اور سب سے تگڑے ترین شخص تھے نون کے؟ ان کا نام تھا چودھری نثار علی خان صاحب، جن کو عیادت کرنے بھی وزیر اعظم گئے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک مریم بی بی کے پیچھے ناراض ہوئے باہر چلے کے پارٹی سے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بڑے لوگ مفتی اسماعیل سے لے کے آپ کو نام گنو تو بہت آ جاتے ہیں. تو یہ بڑی پارٹیز کے اندر ہوتا رہتا ہے ایسی چیزیں. اور ہمارا لیڈرشپ تو عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے اور ہماری وراثتی پارٹی تو ہے نہیں. اور خان صاحب خود کے کہہ چکے ہیں، ہم سارے بلیو کرتے ہیں کہ جب وراثتی پارٹی نہیں ہوتی، جب لوگوں کو جمہوریت کا حق ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنا الفاظ زبان استعمال کرتا ہے، اپنا حق جو رائے دہی ہوتا ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے. باقی اپوزیشن لیڈر ہمارا میں ہی تھا، وہ میسج لے کر آیا تھا خان صاحب کے. خان صاحب کی مرضی سے بنے، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، مشکل وقت میں چلے ہیں، الیکشنوں سے پہلے چلے ہیں نامہ راجہ ناصر صاحب، اور آج ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اسی طرح پی ڈی ایم نے جب پی ڈی ایم بنائی تھی، سنے پہلے ہی کے پی کے والا پہلا وزیر اعظم جو پہلے میں اس کا جواب دے دوں نا سردار صاحب آپ کو، جو پی ڈی ایم کے سربراہ بنے تھے وہ مولانا فضل الرحمان بنے تھے. نہ نواز شریف تھے، نہ شہباز شریف، نہ مریم بی بی، نہ بلاول، نہ زرداری صاحب. تو اس لیے جب کوئی الیکشن میں چلتے ہیں تو لوگوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے ساتھ. آج بھی صدر جو ہے وہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کا حصہ ہے. اس میں نواز شریف صاحب کا بندہ نہیں ہے صدر، گورنر ان کے کوئی بھی پیپلز پارٹی کے نہیں ہے، نون کے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بھی ان کا. تو جب پارٹیز آپس میں کولیشن کرتی ہیں تو ایک دوسرے کو چیزیں دینی پڑتی ہیں، اس کے اندر ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے سب کچھ. تو اس لیے یہ کہہ دینا تو انتہائی غلط ہوگا پولیٹیکلی کہ جی آپ کی پارٹی نہیں ہے. بھائی ہماری پارٹی کے 76 بندوں نے ووٹیں دی ہیں تب وہ بنے ہیں. 76-77 بندہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 93 بندہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سہیل آفریدی کو عمران خان صاحب نے بنایا تو 2 سال بعد الیکشن 2024 میں ہوئے اور وہ 2025 میں بنے. 1.25 سال کے بعد بھی پوری کی پوری کے پی جو اسمبلی ہے 93 بندے لے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، انکلوڈنگ علی امین گنڈا پور، انہوں نے بھی ووٹ دی. تو یہ کہہ دینا بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا جو ہے ایک دل کو تسلی دینے کے برابر ہے، جھوٹی تسلی. ادروائز تو آج بھی دیکھ لیں جی پی ہو، کشمیر ہو، جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں 1 پارٹی اگینسٹ آل پارٹیز ہوتا ہے. آل پارٹیز انکلوڈنگ پاور کوریڈورز سارے کے سارے مل کے الیکشن لڑتے ہیں. تو پی ٹی آئی اس کا نام ہے، جو عوام کی جماعت ہے، جو چاروں صوبوں کشمیر، گلگت بلتستان کی وہ ایک چین ہے جو سب کو جوڑتی ہے. باقی کون سی ایسی پارٹی ہے جو آپ کی پورے پاکستان کی پارٹی ہے؟ الیکشن صحیح ہوتے ہیں، 265 صحیح الیکشن ہوتے ہیں. میں آ رہا ہوں 265 کینڈیڈیٹس سیٹیں تھی آپ کی 2024 کے الیکشن میں. پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس نے ہر پارٹی کے ہر سیٹ پہ اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا. نون نے 210 کو دیا، پیپلز پارٹی کے پاس 200 بھی پورے نہیں ہوئے. سو کون سی پارٹی ہے جو پورے پاکستان کی ہے؟ پیپلز پارٹی کدھر بیٹھی ہوئی ہے آج سندھ کے اندر؟ پنجاب سے فارغ ہے، 2-3 MNAs ہے ٹوٹل. نون کہاں بیٹھی ہے؟ سندھ کے اندر 0 ہے، بلوچستان میں 0 ہے، کے پی میں 0 ہے. ایک صوبہ پکڑ کے زبردستی 17 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنا دیں اور کہ ملک چلانا ہے، تو یہ ملک نہیں چلتے ہوتا، یہ جمہوریت نہیں ہوتی. اچھا علی بخاری صاحب، یہ صداق خان نئی صاحب نے جو اختلافات کی بات کی اس کے تھوڑے سے فگرز عوام بھی ذرا سن لیں کہ یہ جو کے پی کے اندر ایک اجلاس ہوا جس پہ 30 سے زائد اراکین غیر حاضر ہوئے 92 میں سے، اور پھر ایک واٹس ایپ آڈیو میں سہیل آفریدی صاحب نے جو لینگویج استعمال کی اس پہ جواب آیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا کہ یہ پارٹی صرف آپ ہی کی نہیں ہے، عمران خان کی پارٹی ہے. اس کے بعد ایک سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. تو یہ اختلافات تو بہت ہی واضح ہیں. نہیں یار، اختلافات بالکل واضح نہیں ہے. علی امین گنڈا پور نے عمران خان کے آرڈر کو فالو کیا اور علی امین گنڈا پور صاحب آگے بھی کریں گے. اگر خان صاحب نے دوبارہ علی امین گنڈا پور کو بنانے کا کہا اور وہ تیار ہوئے تو بچ جائیں گے، اس میں کوئی بات نہیں. لیکن سہیل آفریدی صاحب نے ڈنڈا کیوں پکڑا ہوا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب نے ڈنڈا کیوں پکڑا ہے؟ نہیں، کوئی ڈنڈا سہیل آفریدی نے نہیں پکڑا ہوا، کسی بھی جگہ ایسی بات نہیں آئی. مجھے یہ بتا دیں کہ مریم بی بی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، پاؤں میں درد تھا ان کے، اس کا سہارا لیا ڈنڈے کا. میں جو عرض کر رہا ہوں، کسی کے پاؤں میں درد تھا، کسی کی سرجری ہو رہی ہے سردار صاحب. لیکن مجھے یہ بتا دیں مریم بی بی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، آخری دفعہ سرجری کس کی ہو رہی ہے؟
آپ آخری دفعہ کب گئی تھی؟ وہ عظما بخاری صاحبہ بتا رہی تھی جی کوئی سیریس سرجری ہوئی ہے بی بی کہ اللہ ان کو شفا بھی دے اور صحت بھی دے. ہم تو ہر کسی کے لیے دعائی کرتے ہیں. کس کی سرجری ہوئی ہے؟ کس کی سرجری؟ یہ بتا دیں پہلے، یہ بتا دیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آخری دفعہ اسمبلی میں کب گئی تھی؟ انہوں نے اپنی پارٹی کا اجلاس کب طلب کیا؟ ذرا یہ بتا دیں. میرے پاس تو ویڈیوز میں نے دیکھی کہ ان کی ایم پی اے انہوں نے ہاتھ ذرا سن لینا سردار صاحب، آپ میرے بزرگ ہیں، کہ ایک وزیر اعلیٰ صاحبہ جب نئی وزیر اعلیٰ بنی تو ایک ممبر ان سے ہاتھ ملانے آئی تو انہوں نے منہ موڑ لیا. آپ کے میڈیا نے دکھایا، وہ ذرا وہ دیکھ لیجیے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سے زیادہ تو دوسری پارٹیوں کو ضرورت ہے کہ وہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں. کب مسلم لیگ کا اجلاس ہوا؟ آخری اجلاس آپ کو نظر آیا کہیں مسلم لیگ کا؟ میاں نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ I don't know. اگر آپ کو کہیں ملے تو پتہ چلے. جا رہے ہیں گلگت بلتستان کا چلے گئے ہیں آج. ابھی تم کو NSC ملا ہے، ابھی NSC ملا ہے. وہ NSC نہ بھی ملتا تو ان کو کس نے روکنا تھا؟ وہ تو ہمیشہ سے بلو آئی چائلڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا علی بخاری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. غلام علی صاحب آپ نے ساری گفتگو بھی سنی علی بخاری صاحب کی. ہمارا سوال یہی ہے کہ صوبے کی بہتری کے لیے لڑائی جھگڑا ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسلسل یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف تقسیم ہے، اور آپ نے بھی نشاندہی کی ہے کہ 4 کروڑ کا صوبہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسے آپ کو تقسیم نظر آتی ہے یا کوئی چھوٹا موٹا فالٹ ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے ان کی اپنی سیاسی جماعتیں، اور سیاسی جماعتوں میں اگر اختلافات جس طرح بھائی نے کہا ہوتے رہتے ہیں. میرا ان کی جماعت کی اندرونی سیاست سے، چونکہ میں جمعیت علماء اسلام کا ایک کارکن ہوں اور ایک سیاسی نظریے سے تعلق رکھتا ہوں، ان کے اختلافات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ 4 کروڑ عوام کے صوبے کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، وہ مرکز سے بھی اور صوبے سے بھی. صوبائی حکومت فارغ نہیں ہے، اور جس طرح اگر آپس کے اختلافات ہیں یا جس طرح جلد سے جلوسے کرتے، بحیثیت سیاسی جماعت ہماری اس صوبے میں حکومت گزری ہے. میں خود اس صوبے کا گورنر رہا ہوں. میں نے ہمیشہ جب یہ ان کی حکومت تھی، یہ اسمبلی توڑ رہے تھے، میں نے محمود خان صاحب کو کہا، حالانکہ سب سے بڑا اختلاف جمعیت کا اور پی ٹی آئی کا تھا، میں نے کہا اسمبلی توڑنے کی جگہ نہیں ہے، جوڑنے کی، کیونکہ کوئی نہ کوئی جوڑنے کی بھی بات کرے گا. اگر ہم سب اس طرح توڑنے کی طرف آئیں گے تو اس کا نقصان مجھے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو نہیں بلکہ صوبے اور صوبے کے عوام کے ساتھ ہوتا ہے. آج دیکھو، یعنی پالیسی کو دیکھو، ہمارے صوبے میں اور شاید پورے ملک میں گیس کا لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور اوپر سے جو سولرائزیشن ہے اس پر بھی قدغن لگایا جا رہا ہے. چاہیے کہ ان گاؤں میں جب پوری حکومتیں کہتی ہے کہ یہاں بجلی چوری ہوتی ہے، تو جب وہ سولرائزیشن پہ جاتے ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، بشمول صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت. اختلافات ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ 1000 دفعہ ہوگا، پیپل پارٹی کے ساتھ ہوگا، اور اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب صوبے کے حقوق کے، عوام کے بنیادی حقوق کی بات ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں آج کی صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور اس کا ایجنڈا بھی یہ نہیں ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں. اور آج تک میں بڑے معذرت کے ساتھ کبھی بھی سیاسی سکورنگ نہیں کروں گا. مجھے پی ٹی آئی کوئی ایک ایسا منصوبہ نہیں بتا سکتا کے پی میں کہ ہم نے یہ کیا. یعنی کہ سب سے پہلے آپ محترم عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ نکالے کہ میں ایک ایسا بلدیاتی نظام لاؤں گا جو پوری دنیا اس کی نقل کرے گی. ایسا نظام لایا کہ گزشتہ 4 سالوں سے صوبائی حکومت نے پورے صوبے کے بلدیاتی اداروں کو 1 پیسہ بھی نہیں دیا. 1 پیسہ. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. دوسرا یہ کہ میں آپ کی وسادت سے اور اپنا بھائی چونکہ پی ٹی آئی کا ذمہ دار شخص ہے. نہیں، علی بخاری صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن کے پی کے کا ان کو شاید اتنا علم نہیں ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کی آپ کی وسادت سے اپنے بھائی کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو پورے صوبے کے دارالخلافہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پشاور میں ایک ہے. پشاور کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا انکم 8 کروڑ روپے ماہوار ہے، اور اس کا خرچہ 24 کروڑ روپے ماہوار ہے. سارے ملازمین پچھلے 4 سالوں سے سڑکوں پر ہے. صوبائی حکومت نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو کیا کون سا ہم عمران خان کو
الزام نہیں دیتے کہ اس سے کہا کہ میں ایسا نظام لاؤں گا. اس نے جس نظام میں الیکشن ہوا اس نظام کو اس طرح تباہ کر دیا پی ٹی آئی کی حکومت نے کہ تمام اختیارات، تمام فنڈ، سب کچھ ان سے لے کے 4 سال پی ٹی آئی کے ناظمین، دیگر جماعتوں کے ناظمین در بدر پھرتے رہے اور ہمارے پشاور کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ملازمین 4 سال، میرا بھائی صوبائی حکومت سے پوچھ لے، 8 کروڑ روپے ماہوار آمدنی، 23 کروڑ روپے ماہوار خرچہ. اس طرح نظام چلتے ہیں یا ملک چلتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایسے لوگوں کو حوالے کی گئی ہے. تو آپ یہ بھی کہیں نا کہ ان چیزوں کو سینٹرلی کنٹرول کر لینا چاہیے نا، جو 28ویں ترمیم ہے وہ ٹھیک ہے. آپ مولانا صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں فضل الرحمان صاحب، اور ان سے بھی بات، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ پابند ہوں. اگر ہماری جماعت کی مرکزی شورا اس پر متفق ہو تو سارا صوبائی جماعت وفاقی جماعت مانے گی، چونکہ یہ ایک اس طرح کے اس میں جماعت کے ساتھ مشاورت اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن جو حکومت میں اس سے پہلے میں خود پشاور کا ڈسٹرکٹ ناظم تھا، میں بہت احترام سے، بہت ادب کے ساتھ اپنے بھائی کو کہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ 4 سال اگر میری طرح کام پشاور میں دکھا دے، میں ساری عمر کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا. میں نے 200 ٹویل کیے ہیں 3.5 سالوں میں. پی ٹی آئی 13 سال میں 50 بتا دی. بھائی بات سنیں اپنا، اصل یہ نہیں ہے ہم کہتے. اور میری بات تو سنیں غلام علی صاحب، میں نے 3-4 پروگراموں میں تحریک انصاف کے لوگوں سے آپ کا ذکر کیا، لیکن وہ آپ کے متعلق کوئی کرپشن یا غلط بات نہیں بتا سکے. تو وہ تو نہیں کر سکتے. ہاں نہیں وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں لیکن آپ کو میں مولانا صاحب کو میں بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ بھی سچائیں کہ 28ویں ترمیم ہونے دیں، سینٹرلی کنٹرول ہونے دیں. سینٹرلی کنٹرول ہو جائے، مسودہ آ جائے، پھر بڑے بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ حل نکالے گا. لیکن کیونکہ ہم سیاست لوگ ہیں، آج ایک دوسرے کے خلاف ہے، کل ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. ہم سیاست میں وہ حد عبور نہیں کرتے کہ کل کسی کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا علی بخاری صاحب، یہ ساری گفتگو ظاہر آپ نے سنی ہے، اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، چونکہ اس وقت آپ زوم پہ نہیں تھے. انہوں نے کہا ہے غلام علی صاحب نے کہ آپ کی، یعنی آپ سے مراد تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے کے پی کی، اس کا ایجنڈا کوئی گڈ گورننس نہیں ہے، صرف ایک ایجنڈا ہے کہ عمران خان کیسے رہا ہوگا. اب اس سارے پہ ذرا آپ اپنے کمنٹس جو دینا چاہیں. دیکھو یار، بات یہ ہے کہ غلام علی صاحب بھائی ہیں ہمارے، ہی از سچ اے ڈیسنٹ مین. ایشو یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں ذرا کہ آپ کا سارا فوکس کے پی کی طرف چلا گیا. فائن انف جی، میں تو جواب دینے کے لیے تھے آپ، لیکن مجھے یہ بتائیں بلوچستان میں کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں یار؟ نہیں مجھے بتا دیں. ٹرین وہاں پر نہیں چلتی، کھانا وہاں نہیں ملتا. میں تو آج یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ یار ہماری طرف سے، ہمارے سے مراد پاکستان پورے کی طرف سے، یا جتنی بلوچستان میں بڑے حالات خراب ہے نا کہ 60 میں سوئی سے گیس نکلی ہے، اور مشرف نے 2000 میں جا کے وہاں پر گیس دیا تھا. آپ نے 60 سال 40 سال لوگوں کو محروم رکھا انہی کی چیزوں سے جو نکل رہا ہے. یہی آج اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم نیٹو لوگ ہیں، ہمارا گاؤں اسلام آباد میں روز پر ڈوزر لے کے پہنچ جاتی ہے حکومت کہ ہمیں یہاں سے گاؤں ختم کر دیں. 300 سال پرانی مسجدیں گرا دو، 300 سال پرانے گھر گرا دو. اسلام آباد پاکستان بنا 1947 میں، اسلام آباد بنا 1960 میں. آپ یہاں کی تہذیب ختم کر دیں، ہمیں ختم کر دیں، ریڈ یونین بنا دیں. یار یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. کراچی میں بہت اچھی گورننس چل رہی ہے. آج میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا تو ایک کوشچن ہوا کہ جی 60% کراچی میں پانی نہیں ہے پینے کے لیے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اور لاہور میں کیا بڑی اچھی گورننس چل رہی ہے کہ پاک پتن میں جو ہے آکسیجن نہیں ہے، اور بچے جو ہے آج سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے جو ہے آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے 150 پیدائش ہونے والا بچہ مر گیا. یار تو اٹ از ڈزنٹ مین کہ آپ خالی ایک صوبے کو کہیں. کے پی کے اندر پرابلمز ہیں، کے پی کے پرابلمز اس وجہ سے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے کے پی جنگ لڑ رہی ہے. اتنا زیادہ بارڈر اس کا چل رہا ہے آپ کا افغانستان کے ساتھ، تو اور آپ کو بہت سی چیزیں کیٹر کرنی پڑتی ہیں. پھر آپ سارا ملبہ اٹھا کے کہیں کہ آپ پروونشل گورنمنٹ پہ ڈال دیں، بہت بڑی زیادتی ہے. آپ کا آئی جی کون اپوائنٹ کرتا ہے وہاں پر؟ فیڈرل گورنمنٹ. آپ کی سیکورٹی کس کے پاس ہے؟ بارڈر سیکورٹی فیڈرل گورنمنٹ. وہاں سے بارڈر کنٹرولنگ کس کے پاس ہے؟ اسمگلنگ کون روک سکتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ. پروونشل گورنمنٹ کی بھی خطا ہوگی یار، کوئی ہم اللہ معافی دے فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں. لیکن ہماری پیٹرن، ہماری پالیسیز جو ہیں یا ہمارا رابطہ جو ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام الناس کے ساتھ ہو، پبلک ایٹ لارج کے ساتھ ہو. اب بات یہ ہے کہ جو بڑے آرام سے آپ نے کہہ دیا سردار صاحب کے، میں سن رہا تھا ایکس گورنر صاحب کو کہ انہوں نے کہا جی کہ خرچہ زیادہ ہے
اور اس کا جو کمائی ہے کم ہے, آمدن کم ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہی کرائٹیریا لے لوں تو میں تو فیڈرل گورنمنٹ کو تو پھر جیل میں پھینک دینا چاہیے. جو 4 سال میں پاکستان کی بدترین معاشی جو ہے استحصال ہوا ہے, اس کے اندر پورا ریکارڈ چیک کر لیں, میں ریکارڈ دیکھ کے بات کر رہا ہوں, سن 47 سے لے کے 2024-26 تک 4 سال گزرے ہیں, یہ پاکستان کی معیشت کا معاشی حالت دن بدن خراب ہی ہو رہی ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد جو ہے نا ایوریج آپ کو IMF سے پیسے لینے پڑتے ہیں, کیونکہ آپ کا کھانے والا تیل باہر سے آتا ہے, آپ کی گندم کا ایشوز آپ کے یہ ہوتا ہے باہر سے آتا ہے, چینی آپ خود بیچ دیتے ہیں باہر, پھر اس کے بعد خود مہنگی لیتے ہیں باہر سے, آپ کی دالیں باہر سے آتی ہیں, آپ کا سٹرکچر سارا کا سارا جو ہے چل نہیں رہا. آپ نے اپنے پرانے شہر جتنے بھی تھے ان کو شہروں کے ساتھ جو ایگریکلچر لینڈ تھی, ایگریکلچر لینڈ پہ سوسائٹیاں بنا کے آپ نے ایگریکلچر لینڈ, ہم کہتے ہیں یہ ہماری بیک بون ایگریکلچر, سوسائٹیوں کا تو کام بھی ختم ہو گیا ہے, ریئل اسٹیٹ کا تو کام بھی ختم. ہم سب ذمہ دار لوگ ہیں نا, ہم سب کا بیسک بیس تو ذمہ داری ہے. اب بات یہ ہے کہ ذمہ داری کو کون سا آپ نے بیج بڑا اچھا دیا ہے. جو آپ کے ہمسایہ ملک میں آج سے 10 سال پہلے بیج ڈسکارڈ ہو چکا ہے, وہ آپ کا بیج استعمال ہو رہا ہے, وہ 1 ایکڑ سے 60 من گندم لے رہے ہیں, ہم 35 من گندم لے رہے ہیں. آپ کا انڈسٹری دیکھ میں 200 انڈسٹریز آپ کی جو ہے کاٹن کی بند ہوگی. آج دنیا میں جو سب سے زیادہ پروگریسو ملک ہے کاٹن میں وہ بنگلہ دیش ہے, پاکستان سے وہ آگے نکل گیا ہے. آج جو ہے ان کے $80 بلین کے ریزرو پڑے ہیں, آپ کے $20 بلین ریزرو پڑے ہیں ڈالرز کے. دنیا میں یہ صحیح کہا, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں یہ گورنر صاحب سے کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ جی سولرائزیشن ہے. یار فیڈرل لیول پہ بات کریں نا. میں کل سن رہا تھا یہ جو بجٹ کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا, کیونکہ ڈیفینیٹلی سردار صاحب آپ جیسے لوگوں کے ساتھ پروگرام کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا پڑھ کے بھی آنا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ یار یہ EV کی جو گاڑیاں ہیں اور جو آپ کے سولر ہیں, جو لوگ اپنا خرچہ لگا کے, سورج کس کا میرے اللہ کا, چھت کس کی میری, چھت کے اوپر سولر کون لگا رہا ہے, خود خرید کے لگا رہا ہوں, اس کو بھی مہنگا کر دو یار, اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دو. کیونکہ ایک انٹرنیشنل میگزین میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں انکم کے 2 ذریعے ہیں, 3 ذریعے ہیں, بجلی, گیس اور پیٹرول. بھائی ایران جنگ ہوئی, ہمارا تو تیل رکا ہی کوئی نہیں. ایران جنگ کے اندر انہوں نے تو, ہمارے فیڈرل منسٹر نے میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ جی 20 جہاز تھے جن میں سے ہم پاکستان کے جھنڈے لگا کے نکلے, 2 ہم نے رکھے, باقی ہم نے اپنے دوستوں ملکوں کو آگے دیے. اب بات یہ ہے کہ آپ کا پیٹرول جو ہے وہ 167% آپ کی جو ہے اس کے اوپر آپ لیوی رہے ہیں. دنیا میں آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل 13 روپے انڈیا میں, سردار صاحب میں بات پوری کر لوں, 13 روپے انڈیا میں مہنگا ہوتا ہے پیٹرول, 18 روپے بنگلہ دیش میں مہنگا ہوتا ہے, پاکستان میں 150 روپے مہنگا ہو جاتا ہے یار. مطلب آپ کا جو FBR کا ڈیفیسٹ ہے آپ یہاں سے پورا کر لیں, لوگوں سے نکال رہے ہیں آپ نے کہاں لکھا ہوا مجھے بتائیں. IMF اٹھا کے دیکھ لیں آپ, جو ان کی ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے دکھا لیں. انہوں نے تو کہا یار امیروں کے اوپر سے ٹیکس لگاؤ, انہوں نے کہا اپنے شاہ خرچیاں کم کرو. اچھی شاہ خرچیاں کم کی ہیں آپ نے کہ $12 ارب کا 12 آپ نے جو ہے وہ جہاز خرید دیا, پنجاب حکومت نے $10 ارب جو ہے PIA بھیج دیا, اور اس بجٹ آپ نے PIA کا قرضہ اتارنے کے لیے $6 ارب لگ دیا. بالکل بہت تیاری ہے, آپ کی بہت بہت تیاری ہے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ایک بات ایڈ کر لوں پیار کے ساتھ, یار کیا پرچے ہو گئے, ہم جیل میں پڑے ہوئے ہیں یار. کون سا ملک کے قانون ہے جس میں میں وکیل ہوں, مجھے کہتے ہیں عمران خان سے وکالت نامہ بھی تمہیں نہیں دیں گے, بھائی اپیل بھی فائل نہ کریں آپ, جیسے بھی تمہاری مرضی کی, پورے پاکستان میں سرکار ہے. چلو نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کریں گے, ہم اس پر تفصیل ساروں کے اندر مدعی کون ہے, نیکسٹ کریں گے, سرکاری فیصلے کر رہی ہے, سرکاری انویسٹیگیشن کر رہی ہے. گورنر صاحب نے آپ کو مشکل صاحب انشاءاللہ آپ کو اسٹوڈیو دعوت دیں گے, آپ ضرور تشریف لائیں گے, پھر ہم اس پر تفصیلاً انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کے پوائنٹس بالکل اپنے لحاظ سے جینوئن ہیں. بہت بہت شکریہ علی بخاری صاحب اور غلام علی صاحب, ایکس گورنر KPK, بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. صداقہ نئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اختتام اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. میزبان عدیل بشیر کو پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ میں خدا حافظ.